अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबा सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन, इस हफ़्ते हमारा जो मौजू है प्रोग्राम का वो है कि सिंध की जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिंध की जो सरकारी जामियात हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनाने की जो तैयारियां हो रही है उस हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो ये मौजू है वो हमने सिंध के हवाले से ही लिया है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का नाम भी जो है आबा सिंध है। तो हम प्रोग्राम में मौजू भी ऐसे ही लेते हैं जो सिंध के हवाले से हों। और दूसरी बात यह है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की भर्तियां हो रही हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए होंगी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने एक बिल की अमेंडमेंट में ये कहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो वाइस चांसलर बन सकते हैं, हालांकि वो 21 ग्रेड के हों और उनकी एजुकेशन के हवाले से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब एमए रिक्वायरमेंट की दी गई है कि एमए की हुई हो तो वो भी वाइस चांसलर बन सकता है। हालांकि अगर देखा जाए एकेडमिक के हवाले से, तालीम के हवाले से, जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर बनते हैं वो उनकी पीएचडी रिक्वायरमेंट लाजमी होती है। और इसके हवाले से हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं वो साबका वाइस चांसलर हैं सिंध मदरसुल इस्लाम के, और उसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली शेख। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कि ये आखिर मसला क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स को जो वाइस चांसलर बनाने की तैयारियां हो रही है और एक राह हमवार की गई है ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनाने की, उसके हवाले से सिंध की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामियात हैं, उनमें बायकाट हो रहा है और असातिज़ा तंजीमों ने एहतजाज भी किए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम सीएम हाउस का और असेंबली का घेराव भी करेंगे। उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो अभी मेहमान मौजूद हैं वो साबका वाइस चांसलर है सिंध मदरसुल इस्लाम के डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सवाल ये है कि सिंध के जामियात में ये जो बिल की अमेंडमेंट के हवाले से देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, असातिज़ा तंजीमों ने एहतजाज किए हैं, बतौर आप वाइस चांसलर भी रहे हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स की जो फार्मलिटी ख़त्म करके उनको वाइस चांसलर बनाया जा रहा है? हम शुरू से ही हम देखते हैं कि एक एकेडमिक प्रोसेस होता है, पीएचडी रिक्वायरमेंट होती है। इन सारी चीज़ों के अलावा ये ब्यूरोक्रेट्स को जो वाइस चांसलर बनाने की तैयारियां हो रही है सिंध सरकार की तरफ से, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि हुकूमत सिंध को किसी ने बहुत ही ये गलत मशवरा दिया है। देखें, लॉजिकल हम बात करते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं तो हम जाहिर है कि जो भी लॉजिक होगा उस पर हम बात करेंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि हमारे एजुकेशन के 3 टियर्स हैं। एक स्कूल की एजुकेशन का है, एक कॉलेज एजुकेशन है, एक यूनिवर्सिटी का है। बिल्कुल। स्कूल को भी ब्यूरोक्रेसी देखती है और कॉलेज भी जो हमारे पूरे सिंध के हैं वो ब्यूरोक्रेसी के अंडर में ही काम करते हैं। अब उन दोनों को आप देखें, स्कूलों की हालत देखें, अभी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्होंने क्या बताया है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो पाकिस्तान ओवरऑल पीछे है और पाकिस्तान में हम बलूचिस्तान से थोड़ा सा आगे हैं, पंजाब और केपीके से हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो बात यह है कि जब वो इदारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स नहीं चला पाए तो यूनिवर्सिटीज कैसे चला पाएंगे? अच्छा, उसके लिए फिर एक तावील मेरी जो दोस्तों से बात होती है जो सिंध गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में या प्रोसेसिंग में हैं, वो ये कहते हैं कि ये नई बात तो नहीं है। पहले 2 ऐसे वाइस चांसलर्स ब्यूरोक्रेसी से आए थे, एक हमारे आईटीए के आए थे निसार सिद्दीकी साहब और एक सिंध यूनिवर्सिटी में मोहतरम मजहरुल हक सिद्दीकी साहब। ये दोनों वाइस चांसलर्स जो यूनिवर्सिटीज के बने तो वो इनकी मिसाल गिरवानते हैं कि देखें उनके दौर में निसार सिद्दीकी साहब ने आईटीए सखर कितना बड़ा कर दिया। अब वो सिर्फ एक फैक्टर नहीं था कि निसार साहब ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखते थे, एक तो उनका शुरू से टीचिंग से ताल्लुक था, दूसरा ये कि जो ब्यूरोक्रेसी में उनके कॉन्टेक्ट थे उन्होंने इतना पैसा आईटीए सखर को दिया कि बाकी सिंध की यूनिवर्सिटीज कोई तस्वुर भी नहीं कर सकती थी कि इतना पैसा पर स्टूडेंट के हवाले से मैं बात करता हूं। तो जो अब आप इतने जब रिसोर्सेज देंगे तो फिर कोई भी शख्स हो वो जाहिर है कि तब्दीलियां ला सकेगा। तीसरी जो चीज है वो ये है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। पाकिस्तान या सिंध अकेला तो दुनिया में नहीं बसता है ना, बाकी मुल्क भी हैं, बाकी सूबे भी हैं, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, आपका पूरा अमेरिका,
ہر جگہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو اکیڈمک انسٹیٹیوشنس ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، یہ آخری درجہ ہیں انٹلیکچوئل گروتھ کا، اور اس یس کے لیے جو لیڈرشپ چاہیے وہ بھی اسی میں سے اٹھی ہوئی ہو. جیسے آرمی کی لیڈرشپ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ آرمی میں سے اٹھے نا، صحیح. یا بیوروکریسی کی لیڈرشپ بیوروکریسی میں سے اٹھے. ایسے تو نہیں کہ کل آپ کسی پروفیسر کو آپ چیف سیکریٹری سندھ کا لگا دیں، یا آپ کسی پروفیسر کو آرمی کا لیفٹیننٹ جنرل یا جنرل لگا دیں. تو یہ ہر ادارہ یا جوڈیشری ہے، اس میں جو ججز میں سے اٹھتے ہیں وہی جا کے چیف جسٹس پہ پہنچتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کی ایک انتہائی نامناسب یہ ایکٹ ہوگا اگر اس چیز کو یونیورسٹیز کو بیوروکریسی کے ساتھ ان کو ملا دیں. جو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں، کیونکہ سوال ہمیشہ یہ اٹھتا ہے کہ کیوں حکومت سندھ آخر اس طرح سے چاہتی ہے، اور چیف منسٹر صاحب کا میں خود بڑا احترام کرتا ہوں، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، بلاول صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ان سے پوچھیں کہ کبھی ان یونیورسٹیوں میں کبھی کسی بیوروکریٹ کا تقرر ہوا ہے؟ 100 سال کی مثال لے لیں کہ 100 سال میں 200 سال میں کبھی کوئی بیوروکریسی سے اٹھ کے ان یونیورسٹیوں میں. اب وہ جب ہمارے لیڈرز یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اگر سندھ یہ قدم اٹھاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی نامناسب ہوگا، اور سندھ حکومت کو فوری طور پہ اس کو وتھڈرا کرنا چاہیے. یہ البتہ میں ضرور کہوں گا کہ جو موجودہ طریقہ کار ایون وائس چانسلر کی سلیکشن سے ہے، اکیڈمیا سے ہے، اس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے، تاکہ ہماری اکیڈمیا سے جو بیسٹ آف دا بیسٹ مائنڈس ہیں، جو برینس ہیں، جن میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، ان کو وائس چانسلر کے طور پر فرائض انجام دینے کی ذمہ داری دی جائے، بجائے اس کے کہ جو موجودہ سسٹم ہے اس میں بہت ساری کمپلینٹ ابھی تک آ رہی ہیں. بالکل سر، دیکھیں آپ نے زبردست بات کی کہ انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ کوئی اکیڈمک ہسٹری ہونی چاہیے یا ریسرچ کا تجربہ ہونا چاہیے. ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پوری دنیا کی یونیورسٹیز کو ہم دیکھیں، مثال بنا لیں کہ شروع سے ہی ہم جب مطلب اسٹوڈنٹ تھے اسی لائف میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک ریسرچ ہوتی ہے، ایک اکیڈمک ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور آپ نے جو مثال دیا نثار صدیقی اور مظہر الحق صدیقی، نثار صدیقی اور مظہر الحق صدیقی کا، تو وہ تو ٹھیک ہے بیوروکریٹ تھے، لیکن ان کو پیسہ بہت دیا گیا جس سے آپ نے وضاحت کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ کو آخر کیا ضرورت پڑی کہ یہ ریسرچ کا تجربہ اور ٹیچنگ ایکسپیرینس سب کو سائڈ لائن کر کے ختم کر کے ایک بیوروکریٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہمارے پاس دیکھیں سندھ میں اگر بیوروکریٹس کی بات ہو رہی ہے تو سندھ کا کوئی ایسا اضلاع بتا دیں، شہر بتا دیں جو رول ماڈل ہو ہمارے پاس. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ کیوں مقرریاں ہو رہی ہیں، تقرریاں ہو رہی ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں کرنا پڑا ایسا فیصلہ؟ سب سے بڑی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی میں یس مین زیادہ ہیں، اور وہ حکم ہوتا ہے تو وہ اس حکم کی بجا آوری کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے اداروں کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، ان کے ڈپارٹمنٹ کا. بدقسمتی سے جو آج کے حالات ہیں، میں جب زابشت میں تھا ڈائریکٹر تو بے نظیر صاحبہ نے مجھے کہا تھا کہ ایک ہم نے ریسرچ بنائی تھی پولیٹیسائزیشن آف بیوروکریسی. یہ 2003 کی بات ہے، 2002 یا 2003 کی. اب آپ اس زمانے میں ہم نے وہ رپورٹ بنائی تھی کہ بیوروکریسی کتنی پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہے اور وہ کس طرح سے جائز ناجائز احکامات مانتی ہے. تو جو 2003 میں کیفیت تھی اس کو آپ 10 سے یا 50 سے آپ اس کو ضرب دے دیں تو آج وہ صورتحال ہے. اب ہمارے پاس اکثر جو ابھی جیسے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، وہ بھی ایک زمانے میں ایجوکیشنسٹ کے پاس انیتا غلام علی صاحبہ کے پاس ہوتا تھا. بس ان کے جانے کے بعد تو وہ بیوروکریسی کی تو خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسپیس ہمیں ملے، زیادہ سے زیادہ پوزیشنیں ملیں، تو اس کی وجہ سے ان کی تو یہ خواہش ہے. اور جو ہمارے اس وقت جو ڈیسیشن میکنگ میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کو انہوں نے جو بھی مشورہ دیا ہے وہ نامناسب ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے وائس چانسلرس لے آئیں جو کہ جو کہا جائے اس پہ آمنا صدق نہ کر کے اور اس پہ عمل کریں. ابھی جو وائس چانسلرس ہیں وہ بیچارے بھی بہت ہی ایک حد تک فرما برداری کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی سینڈیکیٹ ہوتا ہے، سینٹ ہوتا ہے، اس میں وائس چانسلر کو اپنی جو فیکلٹی ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جو وائس چانسلر پروفیسر وائس چانسلر ہوتا ہے وہ پھر بھی
कुछ न कुछ हद तक अपनी इंटीग्रिटी और अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखने की कोशिश करता है। जब ब्यूरोक्रेसी से लोग आएंगे तो अब आप देखिए ना बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की क्या सूरत हाल है, यानी हमारे महकमे उठा के देख लें, अगर पुलिस डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, जिसको अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, बाकी सर्विसेज के लोग हैं, अपने डिपार्टमेंट्स उनसे नहीं संभल रहे ना। रोडों पे आप निकलते हैं, जो हालत आप देखते हैं तो आपको एहसास होता है ना कि जो बैठे हुए हैं सेक्रेटरी पे, उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। तो अब उनसे ये उम्मीदें करना कि ये टोटली, अच्छा ये तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है अपने डिपार्टमेंट्स चलाने की, यूनिवर्सिटीज तो डिफरेंट एक एंटिटी है, तो जिनकी उनको ट्रेनिंग ही नहीं है उनको वो कैसे चलाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये नामुनासिब फैसला है और बेहतर यही होगा कि बिलावल साहब और हमारे मुराद अली शाह साहब ये खुद, चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, इस फैसले को खुद ही वापस ले लें। ये ज्यादा टिकने वाला फैसला नहीं है। सही। डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब, आपसे आखिरी सवाल है मुख्तसर सा कि देखें, एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात हो रही है, जैसे आपने कहा कि इंस्टीट्यूशंस एक रोल प्ले करते हैं इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के हवाले से, रिसर्च होती है, एकेडमिक्स के मामलात होते हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट कैसे मैनेज कर सकता है। माजी में हमारे साथ मिसालें, जैसे सिंध यूनिवर्सिटी की हम मिसाल ले लें तो शेख हयास एक इंटेलेक्चुअल था, राइटर था और अदीब था, वो वाइस चांसलर रहा। डॉक्टर गुलाम अली अल्लाना और अल्लामा याह काजी जैसी शख्सियात हमारे सामने रही है। अब उन सारी चीज़ों को छोड़ के हम एक ब्यूरोक्रेट को अगर वाइस चांसलर बतौर भर्ती करते हैं तो उस पे इदारों को क्या नुकसान होंगे? नुकसान ये होंगे कि वहां पर वो जो इदारों की अपनी इंडिपेंडेंस है, जो किसी हद तक अभी भी बरकरार है, हालांकि मैं समझता हूं कि 75% तो इंडिपेंडेंस हम खो चुके हैं, हमारी इवन यूनिवर्सिटीज भी बड़ी हद तक, क्योंकि उसमें बहुत कंप्रोमाइज होते हैं और ज्यादातर अख्तियारात वो पहले ही जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लेते जा रहे हैं ना। ठीक। तो बाकी जो 25% इंडिपेंडेंस है वो भी एक तरह से खतरे में पड़ जाएगी। सही। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो हमारी कौम को नुकसान होगा, यूनिवर्सिटीज हमेशा एक इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस का माहौल फराहम करती हैं। बिल्कुल। और उसमें लोगों को मुख्तलिफ आराय, मुख्तलिफ चीजें सुनने का और देखने का मौका मिलता रहता है, वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। यानी ट्रेनिंग ही अलग अलग है। ब्यूरोक्रेसी में हमारे यहाँ ये होता है कि भाई जो भी हुक्म है हमने उस हुक्म को मानना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से आया है। तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक। और जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए आपको फ्रीडम ऑफ थॉट चाहिए, जो फ्रीडम ऑफ नॉलेज चाहिए, वो उनका कप ऑफ टी नहीं है। फिर उनकी तब्दीलियां होती रहती हैं। अच्छा, एक जमाने में पंजाब यूनिवर्सिटी में तजर्बा किया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल तक बिठाए गए। अच्छा, शिकायत ये होती है कि जी यूनिवर्सिटियां सही काम नहीं कर रही। वो लेफ्टिनेंट जनरल आए, पंजाब यूनिवर्सिटी को उन्होंने हेड किया बड़े अरसे तक। जिस हालत में पंजाब यूनिवर्सिटी थी उसको 3 गुना 4 गुना ज्यादा खराब करके चले गए। और हमारे यहाँ भी ये मजहर साहब का भी जो तकर्रुर हुआ था वो मिलिट्री दौर था। जी। उस दौर में इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल दौर हो और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जैसी एक प्रोग्रेसिव जमात अगर इक्तदार में मौजूद हो तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी अगर इनके दौर में ये फैसला हुआ और हर वक्त इनके नाम के साथ फिर ये एक नामुनासिब बात खामखा नक्की हो जाएगी, जो मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपनी राय से वाकिफ़ किया कि सिंध सरकार का ये जो फ़ैसला है ये एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट होती है पीएचडी की और एकेडमिक के हवाले से बातचीत होती है। और दूसरा अगर देखा जाए कि इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअलिज़म का जो आपने मिसाल दिया कि एक ग्रोथ होती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, वो सारी चीज़ें रुक जाएगी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सिंध मदरसुल इस्लाम के साबका वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब, उनसे हमारी बात हो रही थी। यहाँ पे हम लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनाने की कोशिशें हो रही है सिंध हुकूमत की तरफ से, उस पर असातिज़ा तंजीमें हैं,
ان کو بھی اعتراضات ہیں، اور سندھ کا جو پڑھا لکھا انٹلیکچوئل کلاس ہے اس کو بھی اعتراضات ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ جو لائن پر موجود ہیں وہ ہے پروفیسر ڈاکٹر اختیار علی گمرو صاحب، جو صدر فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف کے صدر ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ جو ماحول بنا ہوا ہے ابھی یونیورسٹیز میں، جامعات کا وہ بائیکاٹ ہوا ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے یہ جو فیصلہ لیا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ سے پہلے بات کر رہے تھے ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب سے۔ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ایک انٹلیکچوئل گروتھ کو روکنے کے لیے یہ ایک سازش کی گئی ہے یا فیصلہ کیا گیا ہے، دنیا میں کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے 2 مثال دیے کہ چلیں کہ ڈاکٹر نثار احمد صدیقی تھے اور جو وائس چانسلر تھے سندھ یونیورسٹی کے مظہر الحق صدیقی، 1-2 بیوروکریٹ تھے، لیکن ان کو پیسہ بہت دیا گیا۔ اب جس کو یونیورسٹی کو اتنا پیسہ، اتنی بجٹ ملے گی تو وہ تو ظاہر ہے یونیورسٹی کا نقشہ چینج ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو سوال ہے، یہ جو فیصلہ جامعات کی خود مختاری کے خلاف ہوا ہے، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مہربانی۔ پہلے تو میں یہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کا موقع پیش کرنے کا موقع دیا۔ اصل میں ہمارا جو یہ احتجاج گزشتہ 2 دن سے جاری ہے، اور آج تو ویسے بھی چھٹی ہے اور احتجاج جاری ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹس جو نان اکیڈمیشین ہے، جس کے لیے سندھ حکومت جو یونیورسٹیز کا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کرنے جا رہی ہے، صحیح، اس کے لیے وہ ایفرٹس کر رہی ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے من پسند، جو اس کے پسند کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو وائس چانسلر لگانے کے لیے اس میں قانون میں گنجائش پیدا کر رہی ہے۔ میں بالکل محمد علی صاحب کی بات کی تائید کروں گا، کیونکہ پاکستان میں اسپیشلی سندھ میں 2 ہی ایسے بندے رہے ہیں جو دونوں صدیقی تھے، اور وہ بھی ایکسیپشن تھے۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم سندھ کے چیئرمین کے ساتھ اس میں گفتگو میں جو میٹنگ تھی اس میں کہا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے، میں نے کہا اتنے پیسے مجھے دیں میں اس سے ڈبل بہتر بنا کے دیتا ہوں، اتنے پاورز مجھے دیں میں اس سے ڈبل بنا کے دیتا ہوں۔ وہ تو آؤٹ آف دا وے ان لوگوں کو بنایا گیا تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیمی ادارے ہیں، یہاں ریسرچ ہوتی ہے، ریسرچ فورمز ہوتے ہیں، ان پروفیسران کو چیئر کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے لازمی طور پر ہماری جو مطالبہ ہے کہ وہ پروفیسر ہی ہو، کیونکہ ساری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، بالکل بھی کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی بیوروکریٹ اس کو بٹھایا جائے ایز اے وائس چانسلر، بھلے وہ اپنے جو ایڈمنسٹریشن میں بہتر ہوں، لیکن اکیڈمکس میں تو ان کا وہ کوئی تجربہ نہیں ہے نا۔ جی تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اساتذہ رہنماؤں کا کہنا ہے، تنظیموں کا کہنا ہے کہ ہم اس کو مطلب مسترد کرتے ہیں، اور اس کا آگے لائے عمل کیا ہوگا۔ دیکھیں کہ یہ اکیڈمک معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہو یا ریسرچر ہو وہی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریسرچر ہوتا ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہوتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ اداروں میں ان کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بیوروکریٹ ہے جو پہلے سے ہی سندھ گورنمنٹ کے، ظاہر ہے وہ ان کی وہ قابلیت تو ہمارے سامنے ہے، جو بیوروکریٹس ہیں ان کی قابلیت پہ ابھی ہم کیا بات کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئل لیول کا بندہ ہو اس کو ہی ظاہر اپائنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ سندھ حکومت نے آخر لیا کیوں ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ امینڈمنٹ کی جو ہے بل میں وہ کیوں کی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دراصل ہم نے بھی یہ بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ بھائی اگر آپ بیوروکریٹس کو لگانا چاہ رہے ہیں، کیوں لگانا چاہ رہے ہیں وہ تو بات کی بات آئے گی کہ کوئی سندھ کا ایک ڈپارٹمنٹ جو آپ بتائیں کہ جو ماڈل ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی ایک محکمہ جو بیوروکریٹس نے ماڈل کے طور پہ ان کو بہتر بنایا ہو، کوئی ایک محکمہ جو کرپشن فری ہو، تو پہلے تو وہ اپنے محکموں کو بہتر کریں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ محکمے کے پیسے آئے، وہ کدھر گئے، وہ کن لوگوں نے کھا لیے؟ وہ سندھ کا جو موٹر وے بننا تھا سکر سے حیدرآباد تک، وہ کدھر گیا؟ وہ تو کھا گئے یہ سارے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے، یہ نہیں چل رہا، کیوں لگانا چاہ رہے ہیں بیوروکریٹس کو، اور کیوں گنجائش پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو لاسٹ ہماری بات ہوئی تھی ایچ ای چیئرمین سندھ کے ساتھ اور یونیورسٹیز اور بورڈ کے سیکرٹری کے ساتھ، اس میں ان لوگوں کا یہ موقف تھا کہ ہم جو ہے اس میں ایک پول زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ 10 سال کا تجربہ رکھا گیا ہے کہ جو بندہ پروفیسر ہو اور 10 سال کا اس کو اعلیٰ عہدے کا تجربہ وہ وائس چانسلر کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا تو آپ اسی ایکٹ میں جو تبدیلی کر رہے ہیں کہ 4 سال کا تجربہ لا رہے ہیں،
تو اس سے آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گا. بہت سے لوگ ہیں جو 4 سال کا تجربہ رکھتے ہیں, وہ کوالیفائی بھی کرتے ہیں, لیکن صرف اس وجہ سے اپلائی نہیں کرتے 10 سال کا ان کو تجربہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ کچھ لوگ ہیں جن کو اپنے بندوں کو جن کو یونیورسٹیز میں لگا کے سارے یونیورسٹیز کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ وائس چانسلر بھی انہیں کے اپوائنٹڈ ہیں, جو پروفیسر ہیں وائس چانسلر وہ بھی وہی رکھتے ہیں. انہیں وائس چانسلر وہ بھی ان کے آگے اوبیڈنٹ ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ جب واپس آتے ہیں تو ان کو فیس کرنا ہوتا ہے فیکلٹی کو. وہ اتنے 100% نہیں ہوتے, ان کی اپنی جو ہے نا وہ یونیورسٹیز کی آٹونومی کا بھی خیال ہوتا ہے. لیکن جو بیوروکریٹس ہیں وہ تو 100% جواب دہ ہوں گے. جی سر. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ انجینئرنگ جو یونیورسٹیز ہیں, جامعات ہیں, ان کا الگ لائے عمل ہوگا, میڈیکل جو جامعات ہیں ان کا الگ لائے عمل ہوگا اس میں, اور جیسے آئی بی ہے اور دوسرے ادارے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹیوں کے حوالے سے آپ کو مطلب ان کا لائے عمل الگ ہے یہ اس مطلب حوالے سے, کیا اس میں بھی بیوروکریٹس ہوں گے بھرتی, یا اس میں وائس چانسلر اس کو اکیڈمک کے حوالے سے دیکھا جائے گا جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں یا میڈیکل یونیورسٹیز ہیں؟ اصل میں سوائے میڈیکل کے, میڈیکل میں تو ڈاکٹر ہی ہے, کیونکہ وہ ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر ہی کہلاتا ہے, اس لیے وہ ڈاکٹر ہی ہوگا. صحیح ہاں. باقی دوسری جی وہ انجینئرنگ بھی ہے, وہ بھی ساتھی ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, NED ہے, اور دوسری انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں وہ بھی. اچھا آپ کی آواز کٹ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اختیار گمرو صاحب. جی اب صحیح ہے آپ کی آواز. اختیار گمرو صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے, ایک ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے, یہ جامعات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے مطلب خود مختاری ختم کرنے کے حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک جامعات کی خود مختاری ہے, ان کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے وائس چانسلر کو. ہم دیکھیں بچپن سے یہ سنتے آتے ہیں کہ وائس چانسلر ایک رول ماڈل ہوتا ہے یونیورسٹی کا, جامعات کا, اور ان کے ایک اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ریسرچ ہوتی ہے, اور ساری اکیڈمک معاملات کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان میں. ایک بیوروکریٹ میں تو یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی, آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن پھر بھی اس مسئلے کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ یہ جو 18ویں ترمیم کے خلاف تو کوئی اسٹیپ نہیں ہے, اس کو تو کوئی رول بیک کرنے کی تیاری نہیں ہو رہی؟ یونیورسٹی کی خود مختاری جو ہے نا وہی سب سے بات ہوتی ہے کہ یونیورسٹیز خود مختار ہوتی ہے, تبھی وہ ریسرچ کرتی ہے, وہاں ذہن پرورش پاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اختیار علی گمرو صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور آپ نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ جامعات کے خلاف ہے. یہ جو سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ اصولی فیصلہ نہیں ہے, کیونکہ ایک PhD اسکالر ہی ہوتا ہے جو یونیورسٹیز کے معاملات کو سنبھال سکتا ہے, اور وہ جو بطور وائس چانسلر ہوگا وہ سارے اکیڈمک معاملات کو دیکھتا ہے, یونیورسٹی کے معاملات کو دیکھا ہے, ریسرچ اکیڈمیز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ ہینڈل کرتا ہے. اور ایک بیوروکریٹ میں یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی, کیونکہ بیوروکریٹ کے ہمارے سامنے جو 2 مثالیں ہیں جو ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب نے دی تھی پہلے, جو ہمارے گیسٹ تھے, اس میں وہ ڈاکٹر نثار احمد صدیقی اور ڈاکٹر مظہر الحق صدیقی جو دونوں وائس چانسلر تھے وہ بیوروکریٹ تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اکیڈمک سائٹ کو چلانے کے لیے PhD ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں لازمی ہوتی ہے, اور سندھ گورنمنٹ نے اس چیز کو ختم کر کے بیوروکریٹس کو بھرتی کرنے کی ایک تیاری کی ہے. ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے ایک مختصر سا بریک, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے بیوروکریٹس کو وائس چانسلر بنانے کے حوالے سے جو سندھ حکومت کا فیصلہ ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اساتذہ تنظیموں کے جو رہنما تھے ان سے بات کر رہے تھے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر معروف بن رؤف جو ہیں, وہ کراچی ٹیچر سوسائٹی ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور سندھ حکومت نے یہ معاملہ کیوں اٹھایا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک علمی شخصیات کو وائس چانسلر بنایا جاتا ہے, ایک ریسرچ بیک گراؤنڈ ہو, جس کا ایک اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, یا PhD اسکالر ہوتا ہے, اس کو بنایا جاتا ہے. دنیا کے ہر ادارے میں ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
لیکن یہاں پہ سندھ حکومت کا یہ عمل ہمارے سامنے جو آیا ہے، اس کے بعد احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے اور بائیکاٹس بھی ہوئے ہیں جامعات کے، تو اس حوالے کو، اس میٹر کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ سندھ حکومت آخر کیا چاہتی ہے، بیوروکریٹس کو لانے کا مطلب وجہ کیا ہے آخر؟ جی بہت شکریہ جناب، آپ نے اس موضوع پہ بات کے لیے مدعو کیا. دیکھیے یہ بڑا اہم بات ہے، اور میرا تو بلکہ سوال خود سندھ گورنمنٹ سے ہے کہ یہ جو سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹس لا امنڈمنٹ رول نمبر 4 2025 کا جو بل ہے، انہوں نے اسمبلی میں بغیر کسی ایجنڈے کے آؤٹ آف ٹرن جو ہے پیش کیا. اتنا اہم یہ معاملہ ہے، اور اس معاملے پہ بحث کی بجائے یوں کہہ لیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا. اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو اس میں تقریباً 17 کے قریب اس کے ممبرز ہیں، جن میں سے 13 ایم پی ایز ہیں، اور ان 13 ایم پی ایز میں بھی سارے حکومتی پارٹی کے ہیں. صرف ایک جو کہہ لیں اپوزیشن کے پارٹی کے فرد کو جو ہے انہوں نے لیا ہے. کوئی اس کمیٹی کے اندر ایسا فرد نہیں ہے، انہیں نہیں ملا یا انہوں نے نہیں شامل کیا جو جامعات کو ریپرزینٹ کر لیتا، کسی وائس چانسلر کو لے لیتے یا اور کسی کو لے لیتے. حتیٰ کہ کلچر کے جو منسٹری ہے اس کے سیکٹری کو بھی انہوں نے اس میں جو شامل کیا ہوا ہے. اب جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 21 یا 22 کو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی اپنی رپورٹ دے دے گی اور اس کے بارے سے اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا. میرا سوال اسی لیے یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی ایسے ایشوز تھے جس میں سمجھتے ہیں کہ جناب وائس چانسلرس کی کارکردگی متاثر ہو رہی تھی یا اس کے نتیجے میں جامعات کا نقصان ہو رہا تھا، تو کیا کبھی انہوں نے، جبکہ وائس چانسلر کو اختیار بنانے کا جو اختیار ہے آپ جانتے ہیں یہ بھی سندھ حکومت ہی کے پاس ہے، تو کیا ان کی کوئی ٹریننگ کا اہتمام کیا؟ کیا یہ جو نیپا جیسے ادارے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، کیا وائس چانسلر کو بنا کے وہاں کوئی تربیت دی؟ اگر کہیں کوئی مسائل تھے، بالفرض اگر کہیں مسائل تھے، 2 سال کے بعد 4 سال کا کانٹیکٹ ہوتا ہے ایک وائس چانسلر کا، تو کیا 2 سال کے بعد ان کا کانٹیکٹ انہوں نے ڈسکنٹینیو کیا؟ کیا کہیں تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا اگر کہیں ضرورت ہے؟ حالانکہ ڈی ایف بھی ان کا ہے، کنٹرولر بھی ان کا ہے. تو میرا خیال یہ سوال تو سندھ گورنمنٹ سے بنتا ہے کہ وہ کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، دوسری طرف اگر ہم بات کریں 18ویں آئینی ترمیم کی، تو جب اس کو اختیار کیا جا رہا تھا تو بڑی خوشیاں منائی گئی تھیں، ہم بھی خوش تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں اختیارات نچلی سطح تک جاتے ہیں. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں سر کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کی بجائے اب جو ہے نا وہ اختیارات کی نچلی سطح سے منتقلی کا معاملہ چل رہا ہے، اور نچلی سطح سے بھی جو چیزیں ہیں وہ آخری ضلعوں کو فتح کرنے کی کچھ کوشش مجھے اس طرح کی جو محسوس ہوتی ہے. لہٰذا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان اسی تعلیم کے شعبے کا ہوا ہے. ایک اور سوال بنتا ہے کہ کیا سارے محکموں میں قانون نافذ کیا جا رہا ہے یا صرف تعلیم یا جامعات ہی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوکس کیا جا رہا ہے؟ شاید آپ کے علم میں ہو کہ کچھ عرصہ قبل جب دسمبر میں یہ چیزیں زیادہ میڈیا میں آئیں اور بات چیت شروع ہوئی، تو اس کے بعد سندھ فاضہ کا اجلاس ہوا تھا، اور اس میں ہم نے جو سفارشات پیش کی ہیں، گزارش کی پریس کانفرنس کے ذریعے، تو ایک میٹنگ منعقد ہوئی سندھ ایچ ایس سی میں، اور وہاں سندھ ایچ ایس سی کے نمائندے بھی تھے، سیکٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈز کے افراد بھی تھے. تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم پول بڑھا رہے ہیں جامعات کے جو وائس چانسلرز ہیں ان کا. تو میرا اگین پھر سوال ہوگا کہ یہ پول بڑھانے کا جو عمل ہے یہ صرف جامعات کے اندر ہی ہوگا، یا ہمیں موقع دیا جائے گا کہ ہم کمشنر، ڈپٹی کمشنر یا میڈیکل ہاسپٹلس کے ایس ایم اوز، اے جی پی آر کے آفس یا اور اس طرح کے جو سندھ کے مختلف حکومت کے شعبے ہیں اس میں بھی پول بڑھائیں، ہم بھی وہاں پہ جو 21 گریڈ کا ہمارا ٹیچر ہے اور پروفیسر ہے وہ بھی وہاں جا کے جو ہے وہ شامل ہو؟ تو لہٰذا یہ عجیب ایمبیگوٹی ہے. پھر ایک اور چیز اگر میں عرض کروں آپ کی اجازت سے، کہ یہ جو مختلف محکمے ہیں جن میں یہ 21 گریڈ کے آفیسرز اس وقت بیوروکریٹس موجود ہیں، ان کی کیا کارکردگی ہر دن بارات اور رات شب بارات جیسی ہو گئی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ اسی طرح کے افراد کو یہاں پہ لا کے بھیجا جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی پروجیکٹ اگر آپ نے سندھ گورنمنٹ سے لینا ہو تو 30 سے 50% اس کے ریٹ جو ہوتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جامعات میں جو وائس چانسلر کی سیٹ ہے یا کہنے کے منصب ہے، وہاں جس طرح سے آپ نے بھی عرض کیا کہ پوری دنیا کا ایک فارمولہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ جامعات حکومتوں کو تھنک ٹینک فراہم کرتی ہیں، سوچ و فکر فراہم کرتی ہیں اور رستے فراہم کرتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں الٹا بالکل معاملہ ہے کہ جامعات کو جو ہے وہ انسٹرکشن دی جا رہی ہوتی ہے. انہی جامعات میں انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں، ڈائلاگس ہوتے ہیں، ریسرچ اور انوویشن کی بات ہوتی ہے، ہم ایم فل پی ایچ ڈی کے رولز بنا رہے ہوتے ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اکیڈمک انٹلیکچوئل شخصیت ہے وہی اس جامعہ کو، ان جامعات کو چلا سکتی ہے. لہذا ہم اس کی نہ صرف پرزور مذمت کرتے ہیں بلکہ اگر یہ چیز آگے جاری رہی تو اس کے نتیجے کے اندر جو 18ویں آئینی ترمیم ہے اس کی واپسی کا مطالبہ بھی اور اسمبلی کا گھراؤ بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. صحیح.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے کچھ بیوروکریٹ سے بھی بات کی، ان کے بھی ویوز لیے. ان کا کہنا تھا کہ یہ کہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے اس کے لیے پی ایچ ڈی ریکوائرمنٹ ضروری نہیں ہے. تو آپ اس چیز کو کیسے کریں گے ایکسپلین کہ یہ واقعی میں ٹھیک ہے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، لیکن اکیڈمک معاملات اور ریسرچ کے معاملات، یہ سارے معاملات بیوروکریٹس کیسے دیکھیں گے؟ جی میں نے اسی لیے تو سارا تناظر آپ سے بیان کیا کہ اگر صرف اکیڈمک چیزیں ہوتی تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اکیڈمک ایڈمنسٹریشن ہے. جی جس طرح سے مثال کے طور پہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ایک فرد ایک وقت لگاتا ہے، اسی طرح سے جو مختلف ہمارے بیوروکریٹس ہیں مختلف تعلیمی منازل طے کر کے یہاں پہنچتے ہیں. تو میں نے اسی لیے تو سوال کیا کہ کیا کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر آپ لگائیں گے کس وقت کے کس گریڈ کا ہمارے ٹیچر کو، آفیسر کو؟ تو یہ تو بات ایک بالکل ہی نامناسب بات ہے. اچھا ایک اور اگر آپ اجازت دیں 2 منٹ آپ کے لے کے، اس میں ایک صرف شق یہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو اس رول کے تحت امنڈمنٹ بل جو پیش کیا جا رہا ہے اس کے تحت ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو نئے اساتذہ ہیں ان کی بھرتیوں پر پابندی بھی ہے اور انہیں کانٹیکچوئل بھی کر دیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی جا رہا ہے. جی تو آپ جانتے ہیں بات کی جامعات اٹانومس ہوتی ہیں اور آپ یہ کہہ لیجیے کہ اس کے باوجود وائس چانسلر ان کے پروٹوکولز کو فالو کرتے ہیں اور اجازت بھی لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ سلسلہ بھرتی کا اسی طریقے سے جاری رہا کہ نان کانٹیکچوئل افراد کو بھرتی کیا گیا تو اس کا رزلٹ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ آنا ختم ہو جائے گا. ایک فرد کو جب اس کی سروس ہی کنٹینیو نہیں ہوگی یا وہ سمجھے گا کہ میری یہ غیر مدتی ملازمت ہے، اس کی مدت کا تعین 3 سال یا 4 سال یا 5 سال ہے، تو آپ خود سوچیے کہ ہمارے افراد جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں جائیں گے، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کوئی اس طرح کا لائق فرد جو ہے نہیں آ سکے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال ہے آپ سے کہ اس کا پھر آگے لائے عمل کیا ہوگا؟ آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس چیز کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اساتذہ تنظیموں اور جو دوسرے ہیں ادارے کیسے روک سکتے ہیں؟ آگے لائے عمل کیا ہے آپ کا؟ سر اساتذہ برادری آپ جانتے ہیں ادارے ہم ڈائلاگ پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں، جمہوری افراد ہوتے ہیں. ہم خود اپنے طلباء کو کسی بھی ایجیٹیشن اور اس طرح سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب پانی سر سے گزر جائے تو ظاہر سارے اسٹیپس لیے جاتے ہیں. اس وقت ہم جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں اساتذہ کی مختلف آرگنائزیشنز ہیں، پھر اسی طرح سے نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، ہماری طلباء برادری ہے، ان سب کو ہم نے جو ہے وہ کہنے کی طریقے سے لوپ میں لیا ہوا ہے، ان سے ڈسکشن جاری ہے اور انشاءاللہ پیر کو ہم اناؤنس کریں گے. اگر یہ سندھ گورنمنٹ ہم سے نہیں کوئی بات کر رہی ہے، آگے ڈائلاگ نہیں کرتی ہے، تو اس صورت میں انشاءاللہ پھر ہم اسمبلی کا گھیراؤ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اسی طرح سے غیر معینہ مدت تک جامعات کے بند کرنے کا آپشن بھی جو زیر غور ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر معروف بن رؤف تھے جو کراچی ٹیچر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے وہ بہت غلط فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ ایک اکیڈمک سائڈ کو، اکیڈمک بیک گراؤنڈ سے وائس چانسلر سلیکٹ ہوتے ہیں. اب بیوروکریٹس کو بھرتی کرنا، اس چیز کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اداروں کو چلانا نہیں چاہتے. ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں ہمارا آگے کا جو لائے عمل ہے، ابھی تو ہم نے احتجاج کیے ہیں، یونیورسٹیاں بند ہیں، جامعات بند ہیں، اور ہمارا جو دوسرا لائے عمل ہوگا آگے وہ ہو سکتا ہے اسمبلی کا گھیراؤ ہو یا اور بھی ایجیٹیشن کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ناظرین، ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ بیوروکریٹس کو وائس چانسلر بنانے کے حوالے سے جو سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کو اساتذہ تنظیموں نے رد کیا ہے، اور سندھ کے جو بھی سرکاری جامعات ہیں ان میں احتجاج چل رہے ہیں، بائیکاٹس چل رہے ہیں. اس حوالے سے ابھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منور عباس جو سندھ پروفیسر لیکچر ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ جامعات کے بائیکاٹ ہوئے ہیں اور سندھ حکومت جو ہے بیوروکریٹس کو لانا چاہتی ہے وائس چانسلر کی پوسٹ پہ. حالانکہ یہ ایک اکیڈمک پوسٹ ہے اور اس میں پی ایچ ڈی ریکوائرمنٹ لازمی ہوتی ہے. دنیا کے کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں، ہر ادارے میں وہ انسٹیٹیوشنل ایک گروتھ بھی ہوتی ہے اور انسٹیٹیوشنل جو انٹلیکچوئل پاور ہوتا ہے وہ بھی ایک ادارے کے پاس ہوتا ہے، وی سی کے پاس ہوتا ہے. تو یہ بیوروکریٹس کیا تبدیلی لائیں گے اداروں میں جو یہ ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وش ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم مسئلے پر جو ہے وہ مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے حکمرانوں کو اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ جس کا کام ہوتا ہے اسی کو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص جو جس فیلڈ کا ماہر ہی نہیں ہے آپ اس کو لگا دیں، ظاہر ہے وہ پھر اس کی صحیح پرفارمنس نہیں دے سکے گا۔ ہم اگر بیوروکریٹس کو آپ لگا دیں گے ایسی پوسٹوں پر کہ جو کہ اکیڈمکس کے حوالے سے ہیں، جیسے وائس چانسلر ہے یا کسی بورڈ کا چیئرمین ہے، ایجوکیشنل بورڈ کا چیئرمین ہے، یا ناظم امتحانات کے جس کو کنٹرولر ایگزامینیشن کہتے ہیں وہ لگا دیں گے، یا سیکٹری بورڈ کسی تعلیمی بورڈ کا لگا دیں گے، تو ظاہر ہے وہ اس کو پرفارم نہیں کر سکے گا۔ اور اگر ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹس ہی سب کچھ ہیں اور وہی سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے چاروں صوبے، وفاقی حکومت، پھر ہمارا آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور فیڈرل میں پہلی عرض کر چکا، یہ جو 7 یونٹ ہمارے ہیں، آپ ان کے بیوروکریٹس کو دیکھیے، وہاں سیکریٹریٹ پہ حشر دیکھیے کہ وہاں پہ سرکاری ملازمین کس طرح سے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ اتنی اچھی ان کی پرفارمنس ہوتی تو کسی بھی سیکٹری کے محکمے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں پر کس قدر کرپشن ہے، کس قدر وہاں پر جو لوٹ کھسوٹ جاری ہے، کس طرح سے جو ہے وہ حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہی دودھ کے دھلے میں ہیں۔ تو میرے خیال میں حکمرانوں کو اس پر سوچنا پڑے گا اور یہ فیصلہ ان کو واپس لینا پڑے گا۔ ہم جو یونیورسٹیز کی جو تنظیم ہے فپواسا، ہم ان کے مطالبات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ بے شک ہمارا تعلق کالجز سے ہے، لیکن ہمارے کالجز ایفیلیٹڈ ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ، ہمارے ڈگری کالجز ہیں، ہمارے یہاں بی ایس پروگرامز چل رہے ہیں، ہم لوگ یونیورسٹیز کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک طرح سے ہم ان کی کیمپسز ہیں، تو ہم یہ بالکل متاثر ہوں گے، کالجز کے اساتذہ بھی متاثر ہوں گے، لہٰذا ہم ان فیصلوں کو کسی بھی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی منور عباس صاحب۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہمیں تھوڑا آپ کو مختصر بات کرنی پڑی، کیونکہ آپ نے بہت زبردست باتیں کی کہ یہ جو ہے بیوروکریٹس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو بیوروکریٹس نے سندھ میں کون سی تبدیلی لائی ہے، سندھ کے کسی بھی محکمے کو دیکھ لیں وہاں پہ کون سی تبدیلی آئی ہے یا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو اب یونیورسٹی جو جامعات ہیں جہاں سے طلباء پیدا ہوتے ہیں اور ریسرچر پیدا ہوتے ہیں اکیڈمیز کے حوالے سے، تو وہاں پہ بھی اگر یہ ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے منور عباس جو سندھ پروفیسر لیکچرر ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر تھے۔ یہاں پہ ہم لیں گے مختصر سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ جامعات میں جو سرکاری جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں بیوروکریٹس کو لانے کے لیے جو سندھ حکومت کی تیاریاں ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جو بل میں امینڈمنٹ کی گئی ہے اس حوالے سے ہم نے مہمانوں سے بات کی۔ اب ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں اور پروفیسر انعام بھٹی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ بیوروکریٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو خود تو نان پی ایچ ڈی ہوتے ہیں اور وہ اکیڈمک ریسرچ کیسے کروائیں گے اور تعلیمی معاملات کو کیسے سنبھالیں گے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب بھی تھے اور بہت سارے مہمان تھے۔ آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو سندھ حکومت کا فیصلہ ہے بیوروکریٹس کو وائس چانسلر بنانے کی جو راہ ہموار کی گئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ آصف، میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے وہ جنرل یونیورسٹیز جو ہیں اور اسپیشلی ان کا جو ٹارگیٹ ہے سندھ کے اندر وہ کراچی یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹی ہے۔ باقی دوسری جامعات کا تو اتنا شاید ہی ہو، پھر سندھ مدرسہ یا دوسری ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 2 بڑی یونیورسٹیز ہیں سندھ کی جو شعور کی جو سمجھیں کہ اسکولنگ ہوتی ہے یا جو شعور کی آبیاری ہوتی ہے وہ پرانے عرصے سے لے کر پاکستان کے بننے سے اس کے بعد جب سے یہ یونیورسٹی شروع ہوئی ہیں تو ان کے اندر یہ زیادہ تر کام ہوتا رہا ہے کہ وہیں سے ہی ایک پولیٹیکل وائس بھی اٹھتی ہے، پولیٹیکل ریزننگ پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، پھر اسی میں سے جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں وہ آگے چل کے پولیٹیکل اسٹریم لائن میں بھی آئے ہیں، اور جب سے ان کے اوپر وہ ایک پابندیاں شروع ہو گئی ہیں تب سے یہی یونیورسٹیز جو ہے ایک ایسا
را مٹیریل پروڈیوس کر رہی ہیں جو نہ تو ملک اور معاشرے کی کسی ترقی میں کام آ رہی ہیں اور نہ ہی سماج کی شعوری آگاہی یا آبیاری کے لیے کوئی زیادہ کام کر سکتی ہیں. اس میں بھی ان گورنمنٹس کی مداخلت کا سبب ہے اور اب یہ زیادہ اس کو مزید کنٹرول کرنے کے لیے سول ملٹری بیوروکریسی کے لیے راہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں. یہ صرف سویلین بیوروکریسی نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سول ملٹری بیوروکریسی کے لیے ایک راستہ بنایا جا رہا ہے کہ جس میں جب بھی وہ چاہیں تو کسی بھی 30ویں گریڈ کے افسر کو جس کا 5 سال کا صرف ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہو ان کو وہاں پر لگا سکیں. اور یہ ان کی خواہش کیوں ہوتی ہے کہ بیوروکریسی میں سے یا جامعات کے اندر اکیڈمیشن کے بجائے کوئی ایسے لوگ آئیں جو اس کو ایز اے صرف ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوٹ کے طور پر ڈیل کریں. تو یہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے ہر ادارے کی تباہی کا جو سبب ہے وہ یہی بیوروکریٹس ہیں. وہ چاہے پی آئی اے ہو, چاہے اسٹیل مل ہو, چاہے ریلوے ہو, چاہے وابڈا ہو, چاہے اریگیشن ہو, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لے, پورے پاکستان کے وفاق سے لے کر فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر جو پروونشل بیوروکریسی ہے ان کی نااہلی, ان کی کرپشن, ان کی بدعنوانی اور ان کی اقربا پروری کی وجہ سے ملک کے اندر یہ سارے ادارے تباہ ہوئے. اب باقی جو رہتے ہیں وہ ہیں یہ جامعات. تو سندھ اسمبلی اسپیشلی اور سندھ گورنمنٹ اسپیشلی وہ چاہ رہی ہے کہ ان جامعات کے اندر بھی ان کی اسی طرح کی گرفت ہو کہ وہاں پر اس جامعات کو اکیڈمک ایڈمنسٹریشن کے بجائے, ایک اکیڈمک ایڈمنسٹریٹر کے بجائے ایک سویلین یا ملٹری بیوروکریٹ ایڈمنسٹریٹر چلائے جو باس بن کے بیٹھتا ہے اور جو اس کے اوپر ہوتا ہے وہ اس کو یس باس کے طور پر قبول کرتا ہے. جبکہ یہاں پر یونیورسٹیز جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹس میں ایک آٹونومس باڈیز ہیں اور جو آٹونومس باڈیز ہوتی ہیں وہ خود مختار ہوتی ہیں. ان کو اتنا خود مختار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پورے سسٹم کو خود چلا سکیں, اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ ہو. ابھی جب سے یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد ان کو یہ اختیار ملا ہے کہ وہ یونیورسٹیز بنائیں بھی, ان کی بجٹ بھی رکھیں اور ان میں تقرری اور اپائنٹمنٹ کا بھی وہ سب کچھ سنبھالیں, تو آپ سندھ کے اندر جتنے بھی جامعات ہیں ان کے جتنے بھی کیمپسز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے وجود اور اس کے بنانے کا صرف اور صرف مقصد پیپلز پارٹی کا رہا ہے کہ ان کے من پسند لوگوں کو وہاں پر رکھا جائے, وہ چاہے لوور اسٹاف کے ہوں یا ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوں یا وائس چانسلرس ہوں. تو اس میں ایک تو اس علاقے کے پولیٹیکل جو ان کی نمائندے ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ اب آپ کے لیے ادارہ ہم نے بنا دیا ہے, آپ اس میں 200-250 ملازم بھرتی کروا سکتے ہیں, پھر ان کو اپنے ووٹ کے لیے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے باقی بھی میرے خیال میں جو مقتدرہ ہیں ادارے ان کی بھی خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ اگر اتنی ہی کمائی ان میں ہے تو ان کو ہم بھی اپنے کنٹرول میں لے لیں. دوسرا, یونیورسٹیز کے اندر جو جواز دیا جا رہا ہے کہ یہ ان اکیڈمیشنز کو, پی ایچ ڈی اسکالرس کو ایڈمنسٹریٹو اسکلس نہیں ہے یا ایبلٹی نہیں ہے, تو یہ خود ایک مظہر کا خیز ہے. یونیورسٹیز کے اندر جو اکیڈمک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ اکیڈمکس پر فوکسڈ ہوتی ہے اور اپنے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشنز جو بھی لیتی ہے اس میں ان کی پرائر جو ہوتی ہے ویژن وہ اس پہ ہوتی ہے کہ ان کا تعلیم کا معیار کیسے بڑھے گا, ان کی ریسرچ ایکٹیویٹی کیسے بڑھے گی, ان کی کریٹو ایبلٹی, کرٹیکل تھنکنگ, ان چیزوں پر کس طرح انویسٹ وہ کریں کہ وہ ان کے اسٹوڈنٹس اس لیول کے نکل سکیں اور ان کا ادارہ پروڈکٹیو بن سکے. لیکن یہ جو ایڈمنسٹریٹرس آتے ہیں وہ صرف اس پر نظر رکھتے ہیں کہ میرا حکم کیسے چلے گا, میرے حکم کے تابع سب اساتذہ ہوں, لوور اسٹاف ہو, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہو, وہ کیسے یس باس کر کے چلے گا اور پھر وہ ان کو جو حکم دیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ زیادہ تر دیکھیں کہ جتنے بھی جامعات ہیں ان میں ماضی میں اتنی کرپشن یا بدعنوانیاں نہیں ہوئی جتنی اس 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے ہوئی ہیں. اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ وہاں پر پروجیکٹ ڈائریکٹر ہو, ڈائریکٹر فنانس ہو یا رجسٹرار ہو, وہ پہلے سے ہی سندھ گورنمنٹ نے اپنے اختیار میں لے لیے کہ ان کی اپائنٹمنٹ وہ کریں گے اور وہاں پر جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں ان پر وہ اپنا کنٹرول مکمل کر کے اپنے ٹھیکیداری سسٹم جو ان کا من پسند ٹھیکیدار ہوتا ہے ان کو ٹھیکے دلواتے ہیں, پھر ان کے من پسند لوگ ہوتے ہیں ان کو نوکریاں دلواتے ہیں کیونکہ رجسٹرار ان کا بیٹھا ہوا ہے, ڈی ایف ان کا بیٹھا ہوا ہے, تو فائنانشیل ان کی جو ہے وہ ریسٹرکشنز وغیرہ ان کو اتنی سامنا نہیں کرنا پڑتا.
जबकि होना ये चाहिए कि यूनिवर्सिटीज का सिस्टम मोर उसको और ज्यादा जो है आज़ाद और खुद मुख्तियार करना चाहिए। उसके सिंडिकेट सेनेट को वो अख्तियार देने चाहिए कि वो किस तरह का अपना सिस्टम चला रहे हैं। और जो अगर आपने आज तक जवाब दे रहे हैं कि वाइस चांसलर्स जो है नाअहल है, तो पहले तो ये बताया जाए कि इन पिछले 17 सालों में जितने भी नाअहल अगर वाइस चांसलर्स हुए हैं तो वो उन नाअहल वाइस चांसलर्स को किसने भर्ती किया है, उसको उन्होंने किसने अपॉइंट किया है और किस तरीकेकार से अपॉइंट किया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इनाम भट्टी साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने हमें अपनी कीमती राय से वाकिफ़ किया। और आपका कहना था कि सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की राह हमवार करने के लिए सिंध हुकूमत साजिश कर रही है, क्योंकि तालीमी इदारे इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे तलबा निकलते हैं, रिसर्चर बनते हैं और PhD स्कॉलर बनते हैं, एक पॉलिसीज़ बनती हैं इदारों में। ज़ाहिर है कि वो वाइस चांसलर जो होगा वो अगर PhD स्कॉलर होगा, रिसर्चर होगा, तो वो ही बना सकता है, एकेडमिक के मामला देख सकता है। और जो जामियात है उनकी सिर्फ बात वो नहीं हो रही कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, बात तो ये है कि वो एकेडमिक के मामलात, तालीमी मामलात, रिसर्च के मामलात, तहकीकी मामलात, कॉन्फ्रेंसेस, ये कैसे मैनेज करेगा, एक ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता। हमारे साथ मौजूद थे इनाम भट्टी साहब जो बात कर रहे थे कि ये एक सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की साजिश हो रही है यूनिवर्सिटीज़ को मज़ीद उनकी खुद मुख्तियारी ख़त्म करने के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पे हमारा वक्त ख़त्म होता है, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। तब तक अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दीजिए।